अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। गुज़िश्ता रात ऑडियो लीक्स जो हैं वो कुछ सामने आई। ऑडियो लीक्स इंतहाई दिलचस्प हैं। उसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो भी इंतहाई अहम है, लेकिन सवाल एक ये पैदा होता है कि ये ऑडियो लीक जो है वो क्या पाकिस्तान की सियासत में मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक सामने आई है एक नया पेंडोरा बॉक्स है, क्योंकि 8 GB का डाटा कहा जा रहा है कि ये वजीर आजम ऑफिस से जो है मुबैना तौर पर हैक हुआ है। ये एक ज़ाहिर सिक्योरिटी ब्रीच है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए ये सब कैसे हुआ, इसके मकासद क्या हैं, किस जो है वो तरीके से ये सारा मामला हुआ। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि ये डाटा जो है वो जिस तरह सामने आया, उसके इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है इसके ऊपर ट्वीट्स की और इस डाटा से मुताल्लिक इसकी तफसीलात भी बताई। और सबसे पहले पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब के ट्विटर अकाउंट से 2 मिनट का एक क्लिप शेयर किया गया। वो क्लिप जो था उसमें मुबैना तौर पर वजीर आजम को यह कहते सुना जा सकता है कि मरियम नवाज साहिबा के जो दामाद हैं उनको भारत से पावर प्लांट के लिए मशीनरी की इंपोर्ट में जो है वो सहूलत फराहम करने का कुछ तस्करा हो रहा है। जरा आपको सुनवाते हैं। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है मुझे रात बात की थी। he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मैं कहता 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, जो वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है सर। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, 2 काम होता है। पहला तो मैंने कहा जी मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। जी, मरियम नवाज साहिबा माजी में भी जो है वो ये बात कहती सुनाई दी कि मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात होती रही है। अब इस गुफ्तगू के अंदर भी हमें अंदाजा हो रहा है कि उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इसके अलावा एक क्लिप में नून लीग के कई रहनुमाओं को ये कहते सुना जा सकता है कि जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफे जो हैं उस बारे में गुफ्तगू हो रही है और इस्तीफों की मंजूरी लंदन से लेने की बात हो रही है। चौधरी बरादरान का भी जिक्र किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब जो है उनके बारे में कहा कि वो तो बिल्कुल बदमाश बने हुए हैं और उन्होंने जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया रखा हुआ है, अपने भाई के साथ भी उन्होंने जो है वो धोखा किया। इस किस्म की बात हो रही है। इसके पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके मकासद क्या हैं, कौन पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ना जाए बल्कि पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो बरकरार रहे, ये आने वाले दिनों में जानना बहुत जरूरी है। और इससे मुताल्लिक बहुत सारी बातें जो है वो जुड़ी हुई हैं सियासी तौर पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एक अफसर के साथ गुफ्तगू है, मरियम नवाज साहिबा के साथ है, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यह बात की गई है। इस मामले पर हम बात करेंगे। मुबैना पेंडोरा बॉक्स जो खुल गया है ऑडियो लीक्स का, इससे पहले तहरीक इंसाफ के लोगों की भी जो है वो ऑडियो आई जिसके अंदर तैमूर सलीम झगड़ा साहब, शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे। इसके अलावा और कई ऑडियो लीक्स जो है वो आ चुकी हैं जिस पर डिस्कशन होती रही है। तो हमने आज के प्रोग्राम में इस पर जरा बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। फारूक हबीब साबिक वजीर मुमलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे साथ इस वक्त जो है वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाद में तलाल चौधरी साहब ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, और उन्होंने कंटेंट के ऊपर जो है वो उसको एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश की और उसमें तासुर ये दिया है कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई जो बात कोई गैर कानूनी हो। इससे लगता यह है कि बज़ाहिर जो है वो हुकूमत इसको डिफेंड करना चाहती है, इसके कंटेंट को डिफेंड करना चाहती है। किसने किया ये तमाम मामला, कंटेंट जो है वो हमें बता रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की किस किस्म की मुदाखलत है हुकूमती मामलात के अंदर।
اور لندن کے کردار اور جو ہے وہ تاثر جو ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. تو کانٹینٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پی ایم ایل این اپیرنٹلی ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے, اور باقی اس سے جڑے جو معاملات ہیں اس پر ہم نے بات کرنی ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا شرمیلا صاحبہ, آئی ول اسٹارٹ ود یو, کیا ہے آپ کا تاثر اس آڈیو لیکس کے بعد کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ حکومت میں اسی لیے آتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنے کام کروائیں, اپنے بزنس بچائیں, اپنا مال بنائیں. جی شکریہ باسی صاحب. دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کنٹینٹ پہ جائے بغیر اس بات کے اوپر ذرا فوکس کریں کہ اس قسم کی ویڈیوز کا لیک ہونا, وہ بھی پرائم منسٹر کی, دس از سیریس سیکیورٹی لیپ. پرائم منسٹر آف پاکستان کی بہت ساری کالز ہوتی ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, ہی کوڈ بی آن ہاٹ لائن. اور آڈیوز کی بات کر رہی ہیں غالب, میں آڈیوز کی بات کر رہی ہوں. یس. اور اس قسم کی ویڈیوز پرائم منسٹر لیول کے اوپر لیک ہو جانا اور پھر وہ وائرل ہو جانا, یہ شدید سیکیورٹی لیپس ہے. اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو لیک ہوئی کیسے. آڈیو کس نے لیک کری, کس نے ریکارڈ کری اور کس نے لیک کری. یہ شدید سیکیورٹی لیپس ہے. میں کہہ رہی ہوں نا, ایٹ دا لیول آف دا پرائم منسٹر اگر ان کی آڈیو لیک ہو سکتی ہیں تو دیکھیں نا, پی ایم آفس میں بہت بڑے بڑے ڈیسیجن کیے جاتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ شہباز شریف, عمران خان, نواز شریف, اٹ از اباؤٹ پی ایم آفس, بیکاز جہاں پر نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوتا ہے, جہاں پر آپ ملک کی اہم فیصلے کرتے ہیں. اس وقت میں کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہی, میں آن اے لارجر اسکیل میں ایک ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ کی بات کر رہی ہوں کہ یہ اس قسم کی آڈیو لیک ہو جانا. پرائم منسٹر تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں نا, you could have different phone calls which could be regarding even national security. So یہ what is happening, یہ سیکیورٹی لیپس کیوں ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی کنٹینٹ کے اوپر. دیکھیے آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ آف کورس اس کے اوپر کرٹیسزم تو ڈیفینیٹلی آئے گی کہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, پھر داماد ہیں, پھر یہ پاور پلانٹ کی بات ہو رہی ہے. تو آئی ریلی ڈونٹ نو کہ اس کی ایگزیکٹ اسٹیٹس کیا ہے, لیکن جو اس کے اوپر وضاحت دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ وہ اتحاد گروپ ہیں اور یہ آلریڈی پروسیس میں ہو چکا تھا. جو مشینری تھی وہ امپورٹ کری تھی عمران خان کے دور میں بفور دا امپورٹ بین, اور تمام چیزیں ہو گئی تھی جب ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بند ہو گئی, بین ہو گئی. اچھا دیکھیے یہ بھی ایک بڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹس بی پریکٹیکل. آپ اگر حکومت میں نہ بھی, اگر یہ پرائم منسٹر نہ ہوتے, مریم نواز ان کی بھتیجی نہ ہوتی, وہ ان کا داماد نہ, تو بھی دیکھیں ہم بہت سے لوگ بزنس مین ہیں, پالیٹیشینز ہیں, ایون جنرل لوگ اپنے کام کروانے کے لیے سفارشیں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سفارشیں استعمال نہیں ہوتی ہیں تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کانٹیکٹ یوز کرتے ہیں. اب ان کا کانٹیکٹ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر لیول, ون فیملی. تو اگر کی گئی ہو تو لیکن شرمیلا صاحب, یہ کتنے لوگوں کو یہ سہولت جو ہے وہ اس ملک میں موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کے لیے یا فیکٹری کے لیے یا مشینری کے لیے انڈیا سے امپورٹ کر سکیں یا کسی اور ملک سے آسانی سے امپورٹ کر سکیں. بالکل پرائم منسٹر لیول کی بات ہے, یہ تو ایک خاندان ہے نا, دس از ون فیملی جو یہ. لیکن یہاں پر اگر کوئی بھی آدمی, ایک چھوٹا بزنس مین بھی اگر وہ کوئی کام کرنے جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پول اسٹرنگ ہیئر اینڈ دیر کہ جی میرا کام جلدی ہو جائے, فلاں ہو جائے. پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں جب عوام کو تو یہ ایکسیس نہیں ہے, یہ سہولت میسر نہیں ہے نا, تو جب آپ کی جو اپوزیشن ہے اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے, تحریک انصاف, اور وہ یہی کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ یہ فیملیز جب بھی آتی ہیں اپنا بزنس اسٹیبلش کرتی ہیں, مزید مضبوط ہو جاتے ہیں. میں ذرا اف یو الاؤ می ٹو کمپلیٹ دا کوسچن فرسٹ, کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیملی انٹرپرائزز ہیں, یہ حکومت میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنی انڈسٹری چلا سکیں, اپنے بزنس چلا سکیں, ان کا مفاد تو صرف اپنے کیسز کو ختم کرائیں. اور اس قسم کی چیز جب سامنے آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ڈھونڈ سکیں گے آپ, یہ بات اور اسٹیبلش ہوگی. میں اس پہ تو ڈیفینس کر ہی نہیں رہی ہوں, لیکن میں ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں کہ اس ملک میں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ملک کی ریالٹی ہے کہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ پاور کا استعمال کرتا ہے, اختیارات کا استعمال کرتا ہے, سفارشیں لگاتا ہے. پاور میں نہ بھی ہونا تو آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں یا جہاں آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ضرور ڈھونڈتے ہیں اپنے کانٹیکٹ میں, کیا میں کس کو کہہ سکتا ہوں. اچھا دوسری آپ نے فاروق حبیب صاحب بات کی نا, ون سیکنڈ, اپوزیشن کی جو آپ نے بات کی بڑی مزیدار کی. اچھا اپوزیشن کوئی دودھ سے دھلی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, وہاں پر بھی فرح گوگی تھی, سارے کام فرح گوگی کے تھرو ہو رہے تھے, فرسٹ لیڈی کے تھرو ہو رہے تھے. وہ بھی آڈیو ٹیپس آپ کے سامنے ہیں.
وہ بھی تمام چیزیں آپ کے سامنے، کس طریقے سے یہاں تک کہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر بھی ہوتے تھے پنجاب کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں تو چلے وہ اگر آج کس منہ میں ذرا اس کا جواب لے لوں نا جی. فاروق حبیب صاحب کی طرف میں جواب لے لیتا ہوں. اب دیکھیں اس میں یہی بحث ہو رہی ہے. آج کانٹینٹ ڈسکس کر رہی ہے پی ٹی آئی، ایشو ڈسکس نہیں کر رہی جو مین کور ایشو ہے. اور اسی طریقے سے آج آپ جو ہیں وہ یہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ پیچھے ان کی بھی آڈیو کلپس ہیں، یا اس میں یہ بھی کس طرح انفلوئنس کرتے تھے. اور آج یہاں سے جو ہے وہ موقف دوسرا ہے، کیونکہ جب آڈیو لیکس پی ٹی آئی کی ہوئیں اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ ٹیپ کیسے ہو رہی ہیں، یہ کس طریقے سے کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں. کانٹینٹ پہ بات جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن اس وقت سچویشن ذرا ڈفرنٹ ہے. فاروق حبیب صاحب، آپ لوگوں نے یہ جو ہے وہ کلپس بڑی تعداد میں شیئر کرائی اور بتایا کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اور اس وقت آپ لوگوں کا بھی پرائمرلی فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ اندر اس کے کانٹینٹ پہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وچ از فائن، ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس وقت آپ وہ فارمولا اپلائی نہیں کر رہے کہ یہ چیزیں لیک کیسے ہوئیں اور باہر کیسے آئیں. نہیں دیکھیں، میرا تو یہ کنسرن ہے، بالکل ہے. اگر ایک پرائم منسٹر ہے، گو کہ وہ امپورٹڈ پرائم منسٹر ہے، ان کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے ہیں. میں تو ان کو نالائق اعظم کہتا ہوں جو 5 مہینے کی ان کی کارکردگی ہے. لیکن یہ سیکیورٹی بریچ ہے اور وہ موجودہ پرائم منسٹر ہیں. تو یہ سیکیورٹی بریچ جو ہے وہ کس اینڈ کے اوپر ہوا ہے، اس کے اوپر کون لوگ ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. لیکن جب چیز کوئی پبلک ہو جاتی ہے اور وہ اتنی وائرل ہو جائے کہ وہ زبان زد عام ہو جائے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ری انفورس ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ شریف خاندان جب بھی اقتدار میں آیا انہوں نے اپنے اقتدار کو، اپنی پاور کو، اپنی طاقت کو اپنے ذاتی کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا. یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. لیکن اس سے پھر ری انفورس ہوا کہ یہ سدھرے نہیں ہیں. یہ اب بھی اقتدار میں آئے ہیں تو یہ سفارشیں کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ بھارت سے آنے ہیں، جس بھارت کے ساتھ ہم نے تجارت کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے چچا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے داماد ہیں ان کا جو انڈسٹریل پلانٹ آنا ہے اس کو لانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے، اور تاکہ ان کا پلانٹ آ جائے، تاکہ کشمیر کا ایشو بھی پیچھے چلا جائے اور جو ہم نے پاکستان نے سٹینڈ دیا ہوا ہے وہ بھی پیچھے چلا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک چیز اسٹیبلش فیکٹ ہو گئی کہ نواز شریف جو کہ سزا یافتہ ہیں، عدالتی بھگوڑے ہیں، ملک میں کرپشن کی بنیاد پر ان کو سزا ہوئی. ایک 50 روپے کے سٹامپ پیپر جمع کروا کر وہ بغیر کوئی گارنٹی جو کہ ہم نے کوئی 3-4 ارب روپے کی شکل میں مانگی تھی وہ جمع کروانے کی بجائے 50 روپے کا سٹامپ پیپر جمع کروا کے پچھلے 3-3.5 سال سے ملک سے فرار ہیں. وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں وہاں پر. قاسم سوری 130 استعفے قبول کر لیتے ہیں، الیکشن کمیشن نشستوں کو خالی نوٹیفائی نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی رانا ثناء کو ٹاسک ملتا ہے، اس آڈیو لیک میں آیا ہے، شہباز شریف بھی موجود ہیں، یاس صادق بھی موجود ہیں، اعظم نذیر تارڑ بھی موجود ہیں، رانا ثناء کو ٹاسک ملتا ہے، وہ 11 حلقوں کے استعفے بھی منظور ہو جاتے ہیں، 9 جنرل نشستوں کے اوپر انتخابی شیڈول بھی آ جاتا ہے. اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی، ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ریزائن کر دیں، وہ بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. تو ہمارا تحقیقات بھی یہ کریں، یہ ان کا کام ہے، ہم نے نہیں روکا. ہماری اگر کوئی چیز نکلی ہے، اگر کوئی چیز ٹیپ ہوا فون، وہ ہمارے آفس کے بعد ٹیپ ہوا. تو جب شروع ہوگا الیکشن کمیشن کا کام، جب شروع ہوگا، جب استعفے منظور ہو جائیں گے، ان کو تو آپ ابھی اس میں نہیں وہ کر سکتے. جب تک الیکشن کمیشن کے پاس استعفے منظور ہو کے نہیں جائیں گے اس وقت تک ان کا نہیں عادل، میری صرف عرض سن لینا، تھوڑا فرق ہے. میں صرف آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. رانا ثناء نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نہیں ہیں. ان کو ٹاسک کس چیز کا دیا جا رہا تھا، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں. جیسے ہی ٹاسک دیا جاتا ہے وہاں سے استعفے منظور ہو جاتے ہیں. اسپیکر تو قومی اسمبلی کے اس وقت قاسم سوری تھے، جو اپنی عقل، فہم، سوچ، قانون کو اپلائی کر کے استعفے منظور کر کے لیٹر جاری کر چکے تھے. باقاعدہ لیٹر جاری کیا تھا، نوٹیفیکیشن انہوں نے اسپیکر آفس سے، اور وہ لیٹر الیکشن کمیشن انہوں نے بھجوا دیا تھا. الیکشن کمیشن نے اس کو پروسیس کیوں نہیں کیا، وہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر کیسے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 11 استعفے آگے بھجوا دیے. ٹاسک رانا ثناء اللہ کو ملا ہے. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں. کیا ایک وزیر داخلہ بیک وقت قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ جو ٹاسک ملتے ہیں، یہ ٹاسک انہی لوگوں کو ملتے ہیں جن لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں،
جو پھر جا کے اداروں میں بیٹھ کے عمل درآمد کرواتے ہیں، اور یہ اس آڈیو لیک سے سامنے بھی آ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری جمہوریت میں یہ تمام باتیں اپوزیشن میں تو سب کرتے ہیں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں اسپیکر بھی جو ہے وہ اپنی پارٹی کی لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں صدور بھی پارٹی کی لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں، پارٹیز کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ اگر آج کر رہے ہیں تو ماضی میں آپ کے اسپیکرز کے اوپر بھی یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر نہیں بنے ہوئے بٹ پارٹی کے جو ہے وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے، یہ تنقید تو ہوتی ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ڈیمیجنگ ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کی اپوزیشن کو اس میں سپیس ملے گی کہ دیکھیں جی یہاں پر تو پھر وہی اپنی انڈسٹری، اپنی فیکٹری، اپنے معاملات جو ہے وہ سیدھے کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ نون کا کوئی دوست جو ہے اس وقت موجود ہوتا۔ سر نون والے یہاں آتے نہیں ہیں، ورنہ ان کو ضرور لیتے اور ان کا موقف لیتے اور کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وہ یہاں پر بوائیکاٹ ہے، آتے نہیں۔ بہرحال اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھیے کہ پی ایم لیول، پی ایم آفس لیول کے جو ہے نا وہ، یا پی ایم کے لیول کے جو ہے نا وہ کوئی کنورسیشن ہے اور وہ لیک ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ لیجیے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ بھی جو ہے نا وہ بھی خاصا سنجیدہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ ہم جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ میں نہیں ہوتے، سینیٹر ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں یا لائم لائٹ میں ہوتے ہیں تو سفارشیں کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، تو یہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے، اور اسپیشلی اس ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور وہ معاملہ جب اور اس کی جو ہے نا وہ سویئر ہو جاتا ہے، جب اس کو آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ تجارت کے حوالے سے یا کوئی چیز لینے یا دینے کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے۔ میں ان دونوں چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں اس جو لیک ہوا ہے یا جو اس کا سیکیورٹی کی صورتحال ہے یا وہ کنورسیشن جو لیک ہوئی ہے اس کو بھی نہیں، اور جو اگر کانٹینٹس ہیں اور اگر کانٹینٹ جو ہے نا وہ ایڈمیٹڈ ہے تو اس کو بھی میں سپورٹ نہیں کر رہا، کہ یہ غیر مناسب بات ہے، اس سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے۔ بھلے بزنس کیجیے مگر بزنس اس وقت کیجیے یا وہ لوگ کریں جو گورنمنٹ میں نہیں ہوتے، اور گورنمنٹ اور اس کے درمیان ایک لائن ہونی چاہیے۔ اگر آپ وہ لائن نہیں کریں گے یا ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو یہ ہماری سیاست سے تو ویسے بھی لوگ بہت تنگ آئے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری سیاست سے، میں اپنے والی سیاست سے کہہ رہا، میں فاروق حبیب صاحب والی کی سیاست سے بھی، وہاں پہ بھی یہی حال ہے، نہ یہاں چڑھائی اچھی ہے نہ اترائی اچھی ہے، بلکہ جو پلین ہے وہ بھی نہیں اچھا۔ جو کچھ وہ استعفوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آج تو وہ موقف ہی بدلی ہو گیا، وہ عمران خان صاحب، بہرحال وہ اس وقت چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ استعفوں کے حوالے سے کیا، میں آپ کی بات ذرا اس کو کلیئر کر دیں۔ استعفوں کے حوالے سے کیجیے، میں تو آنے کے لیے تیار ہوں، اگر جو ہے نا وہ کمیشن قائم کر لیا جائے۔ ہاں سائفر پہ تحقیقات ہو جائیں تو میں پارلیمنٹ آنے کو تیار ہوں، اور اوبیسلی وہ کہتے ہیں ڈائیلاگ کریں، ڈیٹ دیں الیکشن کی، تو بھی میں آنے کو تیار ہوں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو، ایک تو ظاہر ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی واقعی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے کس طریقے سے ہوا ہے، اور ظاہر ہے ایک اہم آفس ہے پی ایم آفس، بلکہ ملک کا سب سے اہم آفس ہے جہاں پر بہت اہم میٹنگز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کون ہے جو اس حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا کروانا چاہتا ہے، کس حد تک جو ہے چیزوں کو لے جانا چاہتا ہے، یہ ہمارے سامنے سوال اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور جو کانٹینٹ ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تشویش ہے کہ جی اگر یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں، آج بھی ہوں گی، تو ایک تو ظاہر اپوزیشن ہے آپ کی جس نے یہ بات لوگوں کو سمجھانی ہے، لیکن عام بندے کو تو یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ عام بندہ تو آج بھی روٹی کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنے روزگار کے لیے پریشان ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی سفارشیں جو ہے وہ چلتی ہیں، کام ہو جاتے ہیں، عام بندہ سالوں جو ہے انتظار کرتا ہے اپنے کسی اپروول کے لیے، اپنے کسی ایک لیٹر کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے۔ شرمیلا صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اس وقت حکومت ہے وہ آئی ہی انہی معاملات کے لیے ہے۔ ابھی ایک اجلاس بھی چل رہا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کے یہاں بھی، یہ جو اتحادی ہیں ان کے یہاں بھی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے اس آڈیو لیک والے معاملے پہ، یا پھر نون لیگ کا جو اجلاس چل رہا ہے اسی کا فیصلہ جو ہے وہ منظور کیا جائے گا؟ دیکھیے، ٹو بی ویری آنےسٹ وتھ یو عباسی صاحب، اس وقت جو ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کا فوکس ہے وہ صرف اور صرف سیلاب زدگان کی بحالی ہے۔ ہم اس وقت بالکل بھی سیاست نہیں کر رہے، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کون کیا کر رہا ہے، کون کیوں کر رہا ہے۔ یس دیر آر پریسنگ ایشوز،
لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ ہے جو پاکستان میں اس وقت ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا ہے اس کو کس طریقے سے دوبارہ بحالی کی طرف لے کے جائیں, کس طریقے سے لوگوں کے گھر بنے, کس طریقے سے لوگوں کو روزگار دیں, ریلیف پہنچائیں. اگین اکنامک کنڈیشن بد سے بدترین ہو گئی ہے سیلاب کے بعد. کیسے ہوگا یہ فوڈ انسیکیورٹی, امپورٹ بل مزید انفلیٹ ہوگا, یہ بہت بڑی کنسرنز ہیں. جہاں تک آڈیو لیک کا تعلق ہے, دیکھیں دس از کنسرننگ ون پرٹیکولر فیملی, پرائم منسٹر ہے, ان کی فیملی ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن میرا اور میری جماعت کا جو کنسرن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے کہ دس از اے ہیوج ٹریمینڈس سیکورٹی لیپ. اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بیکاز دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ تنقید تو بالکل آئے گی کہ جی چلیں اقتدار میں ہے, ایک ہی فیملی ہے تو ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں, لیکن تنقید کرنے والے بھی تو ان کا بھی دامن صاف نہیں ہے نا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, میں اس پہ ایلیبوریٹ نہیں کر پائی, اب کر دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا تھا پہلے. بوزدار صاحب تو حکومت چلا نہیں رہے تھے, وہاں فرح گوگی بیٹھی ہوئی تھیں, وہ کس کی دوست تھیں, کیا کنیکشن تھا. پھر عمران خان صاحب کی بہن حلیمہ صاحبہ, ان کی سلائی مشین کے ایشوز, مطلب اٹ واز ڈرٹی. مطلب یہ ہمیں وہ گھڑی کا معاملہ, مطلب ایک گھڑی کا معاملہ دیکھنا کہاں سے کہاں پہنچی, کہاں بکی وہ, اور کس طرح پتہ چلی. تو جس طریقے سے پوسٹ ایون ڈپٹی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ آپ کہہ رہی ہیں برابر ہو گیا. اگر پچھلی حکومتوں پہ جو الزامات تھے وہ ان کی حکومت پر بھی وہی الزامات رہے اور اب سب برابر ہو گئے, آپ یہ کہنا چاہتے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک جماعت جو انصاف کا نعرہ لگاتی ہے, جو بڑی امیدیں لے کے سلیکٹ ہو کے حکومت کے اندر آئی تھی, لوگوں کو بڑی توقعات تھی ان سے کہ دے وڈ بی ڈفرنٹ دین دا ریسٹ آف دیم, لیکن انہوں نے اس سے بدتر کیا. وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رشوت لے رہے تھے, ڈپٹی کمشنر کی بھی پوسٹنگ پہ رشوت لے رہے تھے. تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ کون کس کو کیا منہ دکھائے گا. فاروق صاحب یہ مجھے بتائیے گا, عمران خان صاحب نے ہفتے کو اعلان کرنا تھا کوئی اہم, وہ اعلان بھی نہیں کیا, اور شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ نہیں ہیں ہم سے, آپ کی حکومت کے اوپر بھی یہی الزامات تھے, آپ کے بھی پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا بزدار صاحب کے دور میں, کس طرح پیسہ چلتا رہا, فرح گوگی صاحبہ کا کیا کردار تھا. تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو چیزیں آپ کی طرف سے بھی ہوتی رہی ہیں, بس برابر ہی ہے معاملہ ہمارا آپ کا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم ان سے فرق نہ ہوتے تو یہ 13 جماعتیں کے ساتھ پھر ہمارے خلاف اتحاد بنا کے تو نہ کھڑی ہوتی, یہ تو پھر ہمارے ساتھ ہوتی. ہم ان سے یقیناً ہمارا جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے, اور نہ ہم تو مسٹر 10% ہیں, نہ مسٹر 100% ہیں, نہ ہم گندم بیچ کے کھاتے ہیں, نہ ہم بچوں کی دوائیاں بیچ کے کھاتے ہیں, جو کہ سندھ کے اندر پچھلے 15 سال سے ان کی مسلسل حکومت ہے. وہاں پر جو حالت دار ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہاں پر بارش آتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے, وہاں پر جو ہے وہ وڈیرا سندھ کے ہاری کا پانی چوری کر لیتا ہے, وہاں پر جو ہے سب لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سفارشی کلچر بھی ہے, بچوں کرپشن ہوتی ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. کرپشن ختم کرنے جائیں گے تو پھر تو کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے. یہ اس قسم کی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سفارشی کلچر ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, حکمران جو ہے وہ اپنے لیے اور قانون سمجھتے ہیں, عام آدمی کے لیے اور قانون سمجھتے ہیں. یہ باتیں کسی ذمہ دار کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. آپ جب کسی منصب کے اوپر موجود ہوں, کسی حکومت کا حصہ ہوں, تو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ تو ایک کلچر بن گیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا سر کہ مطلب یہ ہے کہ نظام کو تباہ کرنے والے آپ لوگ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ الزام تو اب سب پر ہی آ گیا نا. آپ کی حکومت میں ندیم بابر صاحب تھے, انہیں کہا جاتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ نے انہیں ہٹایا بھی. میں ذرا گزارش کر لوں نا, سن تو لیں, گزارش سن لیں, سوال سن لیں سر, پھر اس کے بعد جواب دیجیے گا. دوسری چیز یہ کہ ہیلی کاپٹر عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کیوں کرتے ہیں, اور بہت سارے الزامات پھر آپ لوگوں کے اوپر بھی لگے ہیں. تو اب جس طرح بھی کامران صاحب بھی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو سفارشی کلچر ہے, یہ جو انفلوئنس کا کلچر ہے, یہ جو گورنمنٹ میں آ کر اپنے مس یوز آف پاور ہے, انہوں نے کہا یہ تو اب ہر پارٹی کے اندر یہ کلچر بن چکا ہے, وچ از انفارچونیٹ. لیکن یہ تو ہمیں دکھتا رہا, یہ تو ہوتا رہا کہ انفلوئنس ہر حکومت میں چلا ہے, آپ کی حکومت میں بھی چلا ہے. نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو کہوں گا, آپ بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے آن نیشنل میڈیا. پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اوکے کہ پھر عام آدمی کے لیے جو ہے
وہ کوئی قانون ہے ہی نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غلطیاں کسی حکومت میں ہوتی بھی ہیں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور نہ کیا جا سکتا ہے. ایک بریک لیں, مجھے مکمل کر لیں. جی کر لیں میں نے بریک لیں. وزیر اعظم بن جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آپ اس کو جو ہے اس کلچر کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, پھر کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کا جواب. کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کا جواب لیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. کامران صاحب وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں میں یہ ہوتا ہوگا, لیکن جب اس کو جسٹیفائی بھی کیا جائے, 2 پریس کانفرنسز کی طلال چودھری صاحب نے, مریم صاحبہ نے کی, وہ کہہ رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے سے سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ کم سے کم یہ حکومتوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی ڈیفینس تو نہ ہو, تسلیم کیا جائے کہ ہاں غلط ہو گیا. بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. صرف سوال یہ ہے کہ اگر یہ پچھلے 4 سال میں یہ ٹھیک ہو جاتا معاملہ تو آج شاید یہ نہ ہو رہا ہوتا. پچھلے 4 سال میں اگر یہ حرکتیں نہ ہو رہی ہوتی تو آج شاید جو نا وہ چینج ہو. کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کنڈیم کرتے ہیں, مگر اگر اس کے کانٹینٹس درست ہیں. ایک تو انڈیا کے ساتھ جو نا کوئی ایسی جو نا بات نہیں ہونی چاہیے. دوسری جو نا وہ ایسا کام جو قانون کے خلاف ہے وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے جو نا وہ ہماری جو ہے ایک ریپو جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. ریپو نہ بھی خراب ہو, اگر ہم چھپ کے بھی کر لیں تو بھی ایک اندر ہمارے جو ضمیر ہے. مگر سوال پھر یہ ہے کہ کل بھی ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے, اور یہ سب اس وجہ سے جو ہے نا اس ملک کی جو خرابی ہے وہ ان ساری وجوہات, اس کی وجوہات یہی ہیں. سر میں یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کل ماضی میں بھی ہو رہا تھا, ان کی حکومت میں تحریک انصاف کی بھی اگر ہو رہا تھا, تو اب اس حکومت میں آ کے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. جو معاشی حالات ہیں, جو ہماری اس وقت سچویشن ہے, اس میں حالت تو یہ ہے کہ ٹماٹر اور پیاز بھی جو ہے اور آلو بھی جو ہے وہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کر کے نہیں لا سکتے. ملک میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر یہ پاور میں ہوں تو یہ, اور اگر آپ پاور میں ہوں تو آپ کوشش کرتے ہیں, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تک نہیں ہونے دیتی, خلاف ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں یہ غلط ہے, ہمارا سیاسی کیپٹل ضائع ہوگا. لیکن ایک انڈسٹریز کو یہ اجازت ہو کہ جی ٹھیک ہے, اگر ان کے کوئی انکل وزیر اعظم ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ پلانٹ منگانے کی اجازت دے دیں انڈسٹری کے لیے, ان کو جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن بھی لگانے دیے جائیں. تو یہ عام بندہ تو دیکھ رہا ہے نا ملک کے اندر سارا کچھ کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ, کہ اس کے پاس تو روٹی کھانے کو میسر نہیں ہے اور باقیوں کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں. بندہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس بات سے پھر نفرت بھی کر رہا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب یہ جو کل ہو رہا تھا اس سے بھی اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی, میں اس کو قطعاً جو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, آج والے کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. آج کے لیے ہم لائبل ہیں جی. ہاں, اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اگر اس کا کانٹینٹ درست ہے. ٹھیک, بہرحال یہ تلخ حقیقت ہے اس وقت. بالکل. فاروق حبیب صاحب ذرا مجھے کوئکلی بتائیے گا, خان صاحب نے اعلان نہیں کیا, تاریخ نہیں دے رہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب خود یہ بتا چکے ہیں کہ ہم اپنی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور فائنل کال تو ہم نے دینی ہے, اور ہمارا جو اس ٹائم متمنہ نظر ہے وہ عام انتخابات ہیں ملک کے اندر, اس کی جانب ہم نے بڑھنا ہے. اور یہ بات تو اب اسٹیبلش ہو چکی ہے, پاکستان کا کوئی بھی آزاد تجزیہ کار, سیاسی ہو, معاشی تجزیہ کار ہو, سب یہ کہہ رہے ہیں بات کہ ملک میں اب اسٹیبلٹی کے لیے عام انتخابات بہت ضروری ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بھرپور تیاری جو ہے اس حوالے سے مکمل کریں. ہم نے اپنی تنظیموں کو ٹاسک دیے ہیں, ان کو متحرک کیا ہے, ہم اپنی تیاری بھی اس حوالے سے جو بیہائنڈ دا اسکرین آپ کی تیاریاں ہیں اس حوالے سے کال دیں گے. بیہائنڈ دا اسکرین جو آپ تیاریاں کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب بھی کال آئے گی تو عمران خان صاحب کی کال کے اوپر تمام لوگ جو ہیں جو لاہے عمل ہوگا, جو ایکشن کال آف ایکشن دیا جائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ یہ کر نہیں پا رہے کیونکہ آپ نے کبھی تاریخ دی کہ 25 کو ہو جائے گا, پھر 29. عدم اعتماد کی تحریک امریکی سازش رجیم چینج نہیں شروع ہوا تھا. 8 مارچ کو آپ کا ڈالر کا کیا ریٹ تھا؟ آپ کا ڈالر 177-178 روپے کے اوپر موجود تھا. ملک کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. 55 لاکھ نوکریاں 3 سال میں کووڈ کے باوجود سر یہ مجھے بتائیں کہ 13 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آپ چھوڑ کر گئے تھے نا, 13 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تھا نا, یہ پیمنٹ کس نے کرنی تھی, کہاں سے کرنی تھی؟ آئی ایم ایف کے پاس اگر سن لیں. ہاں جی, نہیں ایسے نہیں عادل, سن لیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم پہلے ہی شامل تھے, وہاں سے ہمیں اپنی جو ہے وہ ٹرانچ بھی مل رہی تھی, یہ ایشو نہیں تھا. وہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا تو اس میں بڑھتی ہوئی عالمی قیمتیں بھی شامل تھیں, اس میں آپ جو ویکسین منگوا رہے تھے, جو مفت کووڈ کی لوگوں کو لگا رہے تھے وہ بھی شامل تھی.
ہمارے دور میں آخری ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آنا شروع ہو گیا تھا. یہ ٹوٹل ان کی مس مینجمنٹ ہے بھائی. مس مینجمنٹ اس سینس میں ہے کہ مہنگائی کا طوفان لے آئے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں آج تو عالمی سطح پہ نیچے آ گئی ہیں نا. آپ کی امپورٹ بہت بڑھ گئی تھی, امپورٹ بل آپ کا بڑھ گیا تھا. فوڈ آئٹم اسینشل آئٹمز آپ کے جو تھے وہ سب آپ منگوا رہے تھے, پھر امپورٹ کرنے تھے آپ نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس بحث میں آج عالمی سطح پر قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. وہ اس کا کیوں نہیں پاس آن کر رہے ہیں امپیکٹ لوگوں پہ؟ یہ بات ٹھیک ہے. آج پیٹرول کی, کروڈ آئل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ ڈالر پرائس آگے بڑھائی کی وجہ سے, کیونکہ ڈالر اب مہنگا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاس کنٹرول ہوا. ڈالر اس وجہ سے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس پالیسی بھائی کوئی نہیں ہے. ڈالر انہوں نے 178 سے آج 240 پہ پہنچا دیا ہے. تو یہ 5 ماہ میں انہوں نے کیا ہے. ہمارے 3 سالہ دور حکومت میں 50 سے 60 روپے بڑھا نا 3 سال میں, انہوں نے پچھلے 3 مہینوں میں ہی 60 سے 70 روپے بڑھا دیا تھا. تو آپ مفتاح اسماعیل کے خلاف مریم تو خود شکایتیں کر رہی ہیں. مفتاح اسماعیل کو لیکن یہ دیکھیں نا, وہ نااہل ہیں, کبھی ساگ ڈار آ رہے ہیں. ان کا معاشی ویژن ہی نہیں ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ان کی پالیسی نہیں ہے. کوئی ملک ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. میں ماننے نہیں آیا, بڑی مجبوری ہے, اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ کوئی ان کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہا. شرمیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا, آپ لوگوں سے آ کے کچھ سنبھلا ہی نہیں, 5-6 مہینے میں آپ نے سب کچھ کر دیا. حالانکہ ایک یہ لمبی بحث ہے معیشت کے معاملے پہ, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کسی نہ کسی طرح روکا ہوا تھا. آج آپ جو ریلیف نہیں دے پا رہے عوام کو, فیول پرائسز دنیا میں گری ہیں لیکن آپ وہ پاس آن نہیں کر پا رہے. ہمارے دور کی ہر چیز سے موازنہ کر لیں, آپ نے سب مہنگا کر دیا. حالانکہ یہ بات درست ہے کہ یہ 5-6 مہینے میں تو نہیں ہوا, یہ تو ظاہر ہے سالوں کا خمیازہ ہے جو آج پاکستان بھگت رہا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن آپ کی گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے, ہم مینج کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ فاروق بھائی کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج کر رہے تھے. وہ آپ کے سامنے بھی, عوام کے سامنے بھی ہے. جو ملک کا بگاڑ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال میں ان کی دور حکومت میں, وہ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا. جو ڈیٹ ایکیومولیشن ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. جو تاریخی بے روزگاری, غربت اور جو جاب لیسنس ہوئی ہے وہ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. یہ تو چلیں آف کورس ایک ایسے نہج پہ پاکستان کی معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے جہاں پر IMF کے پاس جا کے ان کی ٹف کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرنا یہ مجبوری تھی اس حکومت کی. پھر انفارچونیٹلی یہ سیلاب آ گیا تو مزید لیکن شرمیلا صاحبہ یہ کیسی مجبوری تھی کہ مریم صاحبہ خود بھی جو ہے وہ PMLN کا ایک گروپ جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, ایک گروپ ان کا حمایتی ہے جو کہتا ہے نہیں انہوں نے ٹھیک پالیسیز بنائی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ تنقید تو ود ان پارٹی ہو رہی ہے ان کے کہ بھائی معیشت کا کام خراب ہو گیا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کر کیا رہے تھے. یہ تو پارٹی کے اندر سے بات ہوئی, تو ابھی آڈیو لیکس کا بھی کانٹینٹ یہ ہے اور ویسے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ تو, اور دوسری طرف مہنگائی دیکھیں نا, آپ ٹھیک ہے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ میں نے بھی کہا 13 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے, یا ان کے خود وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ اکانومی ہیٹ اپ ہو رہی تھی. 6% گروتھ پہ جب بھی پاکستان کی معیشت جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو یہی مسئلہ آتا ہے, ڈالر شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریورس لگتا ہے. لیکن اکانومی کی ڈیبیٹ کو ذرا سادہ سہل انداز میں ذرا لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے کہ آپ کی حکومت کے وزیر خزانہ پر ووٹ آف نو کانفیڈنس خود آپ کے اپنے لوگ یعنی انہی کی پارٹی کے اندر سے لوگ کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر آپ عوام کو نہیں سمجھا پائیں گے کہ یہ غلطی PTI کی تھی, آپ کے اوپر جائے گا یہ ملبہ. دیکھیے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں تو اس کو تو ڈیفینڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. مطلب ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری, اور نہ ہی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ 3.5 سال کے بگاڑ کے بعد اچانک 2 ماہ کے اندر ہر چیز صحیح ہو جائے گی, بے روزگاری کم ہو جائے گی, انفلیشن نیچے آ جائے گی, نوکریاں مل جائیں گی, ایکسپورٹس جو ہیں وہ فلرش کریں گے. نہیں, میں معذرت کے ساتھ میں آتا ہوں, میں فاروق صاحب آپ کو میں آتا ہوں یہاں پہ لیں گے ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو ڈسکشن کو بھی یہیں سے کنٹینیو کریں. بیک آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ کیا, آپ نے کہا مہنگائی ختم کریں گے, آئیں گے. آپ لوگوں نے کہا کہ یہ معیشت کا تباہی نکال گئے, ہم نے آ کر ہمارے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ ٹھیک کرے گی. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسرا وہ بھی کہتے تھے ہمارے پاس PTI بھی کہتی 200 بندوں کی ٹیم ہے, جب ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ 200 بندے نہیں دکھے, باقی سب کچھ دکھا ہمیں نیا جو کچھ ہو سکتا تھا. پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہوپ ہے کہ آپ لوگ سب دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ شرائط تھیں ہم ان شرائط میں باؤنڈ, اور وچ میک سینس ٹو می. لیکن پرابلم یہ کہ عام بندے کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ جی یہ ہم نے مہنگائی کیوں کی ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے بالکل مہنگائی مارچ کی تھی, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اگلے مہینے جو ہے وہ
महंगाई खत्म कर देंगे और नौकरियां दे देंगे, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान तो दूर की बात है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी ये पॉसिबल नहीं है. इट टेक्स टाइम. लेकिन संभला नहीं ना जी. देखें, आप लोगों से भी नहीं संभला ना. आपकी अपनी पार्टी के अंदर में जी सैलाब की बात बिल्कुल ठीक बात है. हमें पूरे पाकिस्तान को, मीडिया को, हमारा पहले ही पाकिस्तान के हर, मैं कहता हूं फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ पीपल शुड कम फॉरवर्ड और सपोर्ट करना चाहिए. सैलाब के ऊपर पूरी दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए. हम जो लोग जिस फील्ड में जहां हैं अपने मुल्क की दास्तान सुनानी चाहिए. आई एग्री विद. बट प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी उससे पहले ही जो है वो दिगरगूं थी. इकोनॉमी जो है वो इनके पीटीआई के भी जाने से पहले दिगरगूं थी. तो ये असल चैलेंज है ना हमारे सामने के. सोल्यूशन लॉन्ग टर्म है लेकिन शॉर्ट टर्म पे सब पॉलिटिक्स करते हैं. कामरान साहब मुझे ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर से ही अदम एतमाद हो अपने वजीर खजाना पे, और वजीर खजाना कहें कि मैं मुश्किल फैसले कर रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब के कहने पे कर रहा हूं, तो ये कंफ्यूजन है एक तरह का आम बंदे को कि भाई कौन फैसले कर रहा है, कहां से फैसले हो रहे हैं. मईशत तो वही की बल्कि खराब हो गई है मजीद. हमें क्या मिला? और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ शायद इसीलिए बढ़ रहा है कि जो उनकी रिप्लेसमेंट है वो डिलीवर नहीं कर पाई. मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी अगर किसी वो अगर कोई दुश्मनी हम समझे तो हमारी मईशत जो खराब हो रही है इससे दुश्मनी है. हमारी जो ना इमरान खान साहब से कोई वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम समझे कि हम उससे खौफजदा हैं उनसे, या कोई और हमारा उनसे प्रॉब्लम है. असल मसला हमारे लिए जो चैलेंज है असल वो मईशत है, और मईशत को जो है हम वो ठीक नहीं कर पाए, वो मजीद खराब होती गई. उसमें पीटीआई का बहुत बड़ा हाथ है, या मुल्क की सूरत हाल का बहुत बड़ा हाथ है. सदर साहब के ऑफिस में से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था, उस पंजाब से जो ना प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे थे. इसी तरह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा से IMF की रिपोर्ट आपने पढ़ ली होगी. तो ये सारी चीजें मिला के वो इस जगह तक पहुंचा दिया गया. इनके सिर्फ दो इश्यूज हैं पीटीआई के. एक तो ये किसी तरह से जो ना वो री इलेक्शन हो जाए, भले 2-3 महीने पहले हो जाए, और उस दौरान जो है ना वो स्टेबल ना होने दे मामला को, ताकि क्रेडिट किसी न किसी तरह से इस इत्तेहाद को या इस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को चला ना जाए. दूसरा उनका जो मसला जो है ना वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे, ये दो इशू ये लेके चल रहे हैं, और उसके लिए ये सारा कुछ मुल्क की कास्ट के ऊपर हो रहा है. इसमें इस दौरान जिसका आप इनसे अब फर्क साहब से पूछ रहे थे कि वो जो इनकी बातचीत हो रही थी और जिसमें जो ना एक बहुत बड़ा ऑफिस भी इन्वॉल्व था, फिर पता नहीं लाइन कट गई. तो वो जो लाइन कट गई है तो उसमें भी जो है ना इनका इशू जो है ना वो यही था, और जहाँ पे लाइन कटी है उनके सामने भी जो है वो फिर सारा जो है ना वो इनकी जो है ना वो स्टेट में सारा जो है ना इनके दौर के वो रख दिया था. ये $13 बिलियन वाला मामला भी रख दिया. उनको कहा कि ये सारा कुछ आज एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये तो आपके दौर से ये खराबी आ रही थी, और अल्टीमेटली वो खराबी सर वो तो जो डायलॉग था वो तो नाकाम हो गया. वो तो एक एफर्ट जरूर थी, लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुआ. गुफ्तगू वो नाकाम हो गई. तो वो पॉलिसी के मुताबिक एक तरफ ये गाली दे रहे थे और दूसरी तरफ जो है ना कि वो हाथ पीछे से जो है ना वो मिला रहे थे उनके साथ. तो वो बजाय जो है ना वो लाइन फिल वर्क कर गई हुई है. मगर अब ये इसमें जो है ना वो जितने भी मुश्किल फैसले होने थे हो गए हैं. मेरा ख्याल है कि महीने 1.5 महीने में आपको बेहतरी फील करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, बहुत शुक्रिया. कामरान मुर्तजा साहब, मिला फारूकी साहबा, फारूक हबीब साहब मौजूद थे. आपने प्रोग्राम देखा. आदिल अब्बास की इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.